नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आज की गुफ्तगू में। आज की गुफ्तगू के लिए हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो है लड़कियों की तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है। नाज़रीन इससे पहले कि इस मौजू पर मजाज साहब से हम रहनुमाई हासिल करें, एक छोटा सा वाक़या आप सबके गोश गुजार करते हैं। थॉमस एडिसन, इसे कौन नहीं जानता, ये वो अजीम साइंसदान है जिसने हम सब की ज़िंदगियों में रात की तारीकी में उजाले की शम्मा रोशन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बल्ब की ईजाद की। तो थॉमस एडिसन जब छोटा बच्चा था तो एक दिन वो स्कूल से आया और अपनी माँ को एक लिफाफा देते हुए कहा कि ये उस्ताद ने, मेरे टीचर ने कहा है कि अपनी वालदा को दे देना। उसकी माँ ने वो लिफाफा खोला, ख़त निकाला और जब उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फौरी तौर पर ख़ुद पे कंट्रोल पा लिया और बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है और ये स्कूल उसके लायक नहीं है, स्कूल बहुत छोटा है और यहाँ जो असातिज़ा हैं वो भी बहुत कम हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इसे ख़ुद पढ़ा लें। वक्त गुजरता गया, एडिसन की माँ का इंतकाल हो गया, दुनिया से चली गई वो। एडिसन बड़ा हो गया और एक दिन बहुत ज़माने बाद जब वो अपने ख़ानदान के पुराने कागज़ात में कुछ तलाश कर रहा था, अचानक उसे वो ख़त नज़र आ गया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें तो लिखा था कि आपका बच्चा इंतहाई कमज़ोर है, ज़हनी तौर पर नाकारा है और कुंद ज़हन है, इसलिए हम उसे इस स्कूल में नहीं रख सकते, बेहतर ये होगा कि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा लीजिए। तो उस दिन एडिसन ने अपनी डायरी में ये लिखा कि एडिसन एक ज़हनी तौर पर नाकारा बच्चा था, कुंद ज़हन था, गबी था, लेकिन उसकी माँ ने उसे इस सदी का सबसे अजीम साइंसदान बना दिया। तो अगर वालिदा तालीम याफ्ता है, बाशऊर है, बासलाहियत है, बच्चे की नफ्सियात को समझती है और उस पर मेहनत करती है, तो फिर ऐसे ही बच्चे तारीख़ में अपना नाम अमर करवा लेते हैं। तो हम जब बात करते हैं तालीम की, तो इससे हमारी मुराद सिर्फ डिग्रियां नहीं हैं। तालीम तो वो है जो इंसान को सही मानों में इंसान बनाती है, उसे अक्ल व शऊर सिखाती है, उसे सही और गलत में इम्तियाज़ सिखाती है, उसे समाज का हसास और ज़िम्मेदार शहरी बनाती है। तो एक औरत के लिए बाशऊर होना, बासलाहियत होना, तालीम याफ्ता होना, हसास और ज़िम्मेदार होना और एक बेहतरीन माँ होना, ये कितना ज़रूरी है, मजाज साहब आपसे दरियाफ्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चियों की तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है। असल में मैं एक जुमला तालीम के बारे में कह दूँ पहले, फिर इंशाअल्लाह इस पर बात करते हैं। तालीम इंसान के अंदर वो नूर पैदा करती है जिस नूर से रोशनी बनती है, और रोशनी का मतलब यह है कि एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ के अंदाज में फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल। अगर तालीम याफ्ता होने के बाद आपके अंदाज में, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ा तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर जाहिल हैं। बेशक। बेटी की तालीम या तरबियत याफ्ता होना, बेटी का सुघड़ होना, बेटी का समझदार होना, बेटी की पॉजिटिव एटीट्यूड इख्तियार करना, ये सारा इतना ज़रूरी है कि आप ये देखें कि अगर आप अपने ख़ानदान की 10 बच्चियों की तालीम और तरबियत सही तरह से कर देते हैं तो आप 10 नस्लों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं। एक बेटी को पढ़ाने, तरबियत करने का मतलब ये है कि आपने एक नस्ल की तरबियत कर दी। आप किसी भी ख़ानदान में देखें, अगर वाकई लोग तालीम याफ्ता नहीं है और एक बच्ची कोई तालीम याफ्ता आ जाए उस ख़ानदान में, तो पूरे ख़ानदान को चेंज कर देती है। जितनी फैमिलीज होंगी उस ख़ानदान में, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग, उसके बातचीत का ढंग, उसका अखलाक और उसकी सफाई जो कमरों की है, किचन की है, बाथरूम की है, वो ऐसी अजीब व गरीब खुशबू बिखेरती है ख़ानदान में कि और लोग उससे सीख के और वो सरदार बन जाती है। तो तालीम जो है वो एक ऐसी चीज़ है, हज़रत अली का एक कौल मुझे याद आ रहा है कि अगर तुम्हें सरदार बनना है
تو علم حاصل کرو، کبھی نہ کبھی تم سردار بن جاؤ گے. ایک بار اور یہ بات فرمائی، اگر تمہیں سردار بننا ہے تو سخی ہو جاؤ، سخاوت تمہیں سرداری دلا دے گی. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے اپنی بچیوں کو اس وجہ سے کہ انہیں دوسرے گھر جانا. اصل میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بچی کو کیا دے دیں گے؟ باپ گھر دے دے گا، دہیج دے دے گا، مال دے دے گا، تقدیر نہیں دے سکتا. بالکل. ایک پڑھی لکھی لڑکی جو اپنا اخلاق اور اپنے رویے سے چینج لائے گی اپنی لائف میں، بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کمائی کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد پہ ڈالتا ہے، عورت پہ نہیں ڈالتا. لیکن مجبوری میں عورت کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی، اب آپ دیکھیں ایک واقعہ ہے قرآن میں سورہ قصص میں، جب یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے آتے ہیں، ایک قتل ہو جاتا ہے ان سے، تو جس علاقے میں آتے ہیں وہاں دیکھا انہوں نے کہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اور مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں تو یہ ہٹا کے لوگوں کو ان کی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. تو وہ لڑکی نکلی ہے نا، کیونکہ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، کوئی بھائی نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی بھی تھی. تو جس عورت کے ساتھ یہ مجبوری ہو وہ باہر نکل کے کام کر سکتی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے. بہت خوبصورت بات یہ کہی کہ ماں باپ لڑکی کو سب کچھ دے سکتے ہیں. بہت دولت مند لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسے اس کا نصیب نہیں دیتے. نصیب تو اللہ نے لکھا ہے، لیکن اچھی تعلیم سے وہ اسے اس کے پیروں پر، خدا نخواستہ ناموافق حالات جیسے بھی آپ نے بتایا، ایسے حالات کا اگر سامنا کرنا پڑے تو وہ لڑکی کوئی باعزت پیشہ ضرور اختیار کر سکتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے جب اپنا پہلا ناول لکھا مرات العروس، تو اس میں انہوں نے 2 بہنوں اکبری اور اصغری کے بالکل متضاد کرداروں کے ذریعے یہ دکھایا کہ اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہے، باسلیقہ ہے، اور اس کے اندر ایک گھر کو اچھی طرح اس کے انتظام کو، نظم و نسق کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے. اور لیکن اس کے برعکس اگر اس میں یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں تو وہ گھر جہنم کدہ بن جاتا ہے. تو لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تربیت دینا بھی کتنی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے ایک اچھی نوکری پالیں گے اور نوکری کے بعد ہم گھر کے ان جھمیلوں سے نجات پالیں گے. لیکن گھر کے جھمیلے نہیں ہوتے. ایک عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اس کا سلیقہ، اس کا طور طریقہ، بچوں کی پرورش، یہ سب کچھ گھر میں پروان چڑھتا ہے. تو لڑکیوں کو خوش سلیقہ بنانا، خوش اتوار بنانا، گھر کو لے کر چلنا سکھانا، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے. اصل میں اس کے لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تعلیم تو لوگ حاصل کرا دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو پاتی. تربیت کے لیے بچے جو ہے نا یہ آبزرور ہوتے ہیں، ماں کو بننا پڑے گا. اصل میں بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں زیادہ. انہیں آپ کتنی ہی نصیحتیں کرتے رہو، جب تک آپ کی ایکٹیویٹی سے انہیں نصیحت نہیں ملے گی نہیں سیکھیں گی بچے. تو ماں کا کردار بڑھیا ہونا چاہیے اور لگنا چاہیے کہ یہ ڈیوٹیڈ ہے اپنے بچیوں کے لیے. بچیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں تعلیم یافتہ بنانا بہت ضروری ہے، ماحول کے حساب سے چلنا ہے، لیکن ان کے پردے کا، ان کے کپڑوں کا سارا نظام جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. اور یہ سب ماں کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جو شروع میں واقعہ سنایا ہے نا، ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور یا تو عورت ماں کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں. قرآن میں جگہ جگہ جو قصے بیان ہوئے ہیں نا، دائی حلیمہ ہوں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا مریم علیہ السلام ہوں یا آسیہ علیہ السلام ہوں، یہ سب وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قبول کیا، ان کی ایکٹیویٹیز کو قبول کیا. آپ یہ دیکھیں کہ مانیٹرنگ اتنی ضروری ہے ان بچیوں کی تعلیم کے ساتھ، وہ تربیت کہلائے گی. قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے حمل ٹھہر گیا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، احساس کمتری ایسا زیادہ مطلب ڈپریشن میں چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بستی سے ایک طرف ایک حجرہ سا دے دیا اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے انہیں ان کی نگرانی پہ لگا دیا. ایک دن زکریا علیہ السلام نے جو دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس میں بہت بڑی بڑی نعمتیں، عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھیں. یہ تو گھبرا گئے. انہوں نے فوراً ان سے پوچھا، یہ تھی مانیٹرنگ کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے آتی ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے بھی نعمتوں کی دعا کی. وہ بہت لمبا قصہ ہے قرآن میں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے ان کی کفالت ان کے حصے میں آئی تھی. جی خالو تھے وہ ان کے خالو تھے اور وہ محراب میں عبادت کیا کرتی تھیں. تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ آئی کہاں سے. اب یہ جو اگر ہماری بچیوں کے بیگ میں یا ان کی الماریوں میں ہمیں کچھ اس طرح کے سامان ملتے ہیں جو ہم نے نہیں دیے انہیں، تو یہ مانیٹرنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت کہ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی بچیوں کے پاس یہ سامان کہاں سے آیا. جتنی بھی ان کی سہیلیوں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
اگر آپ کو اپنی سہیلیوں کے بارے میں بتا رہی ہیں جن جن کے نام، تو وہ بالکل درست ہے معاملہ. اگر کسی نہیں سہیلی کا نام وہ چھپا رہی ہیں تو وہ گمراہ کر رہی ہے انہیں. تو یہ ساری مانیٹرنگ ہے، لیکن تعلیم ضروری ہے دلانا، لیکن مانیٹرنگ کے ساتھ. یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کا. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ درس گاہ ہے ایک عورت، ایک ماں اپنی بچیوں کے لیے. آپ نے اگر اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر دی تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے خاندان میں آپ بھیج رہے ہیں، اس گھر کو سجا دیں گی بچیاں. لیکن انہیں اپنی ماؤں کے گھر سے پیر مضبوط کر کے جانا چاہیے. ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. اگر بچیوں کے پاس ڈگری نہیں ہوں گی نا تو ان کی ساتھ سے ان سے جھاڑو پوچھا کرائیں گی. اگر ڈگری ہوں گی تو ایک عجیب و غریب روب ہوگا. روب جمانا نہیں ہے، مگر اللہ کی طرف سے تعلیم کا ایک عجیب و غریب نور نکلتا ہے لوگوں کے اندر سے، جو سامنے والے پہ روب ڈالتا ہے اور انہیں متاثر کرتا ہے. بالکل مجاز صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ احساس جگانا، صحیح اور غلط میں احساس، یہ تعلیم اور ساتھ ساتھ تربیت دیتی ہے. ابھی جیسے آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی، اور یہی احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ ایک خاص ایک کونے کے مقام پہ چلی جائیے جہاں ایک کھجور کا درخت ہے، نیچے نہر روا ہے، آپ پانی پیجئے، کھجور کھائیے اور بے خوف ہو جائیے. تو آگے کا تو معاملہ بہت طویل ہے، پورا قصہ ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احساس ہے یہ انسان کو مہذب بناتا ہے، یہ انسان کو باشعور بناتا ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، احساس اور شعور ان دونوں کا فقدان ہے. تو لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے. اب تعلیم کیسی ہو مجاز صاحب؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے روزگار کی ممانعت ہے کہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کے کوئی جاب نہیں کر سکتی. تو اسلام نے تو کبھی اپنے حدود میں، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی. ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں تجارت کروایا کرتی تھیں غلاموں کے ذریعے یا اور لوگوں کے ذریعے، دباغت کا کام کیا کرتی تھیں صحابیات. تو روزگار اگر کوئی مجبوری ہے یا مالی تنگی ہے تو اس کی اجازت ہے. بالکل اجازت. تو اس کے لیے تعلیم کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے مجاز صاحب؟ دنیاوی تعلیم. جی، دنیاوی تعلیم. جملہ آپ کو کہہ دوں کہ آخرت کے لیے آپ کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے. وہ کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے، لیکن آپ کے پیسوں کے لیے، آپ کے معاش کے لیے انگریزی تعلیم ضروری ہے. لیکن عورتوں کے اوپر کیونکہ بوجھ ڈالا نہیں گیا، لیکن مجبوری ساتھ لگی ہوئی ہیں. عورتوں کو ہنگامی حالات میں نکل کے جاب کرنے کی پوری اجازت ہے اسلام میں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جنگ احد ہوئی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، چہرے پہ بھی نشان آئے تھے، مطلب زخم آیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے آ کے فوراً ایک ٹاٹ جلایا اور اس کی راکھ جو ہے وہ کوٹ کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک میں بھری، زخم میں. اس میں میں ایک سوال یہاں کرتا ہوں لوگوں سے، جو لوگ عورتوں کے باہر نکلنے پہ سوال کرتے ہیں. احد جو ہے وہ مدینے سے 6-7 کلومیٹر ہے اور کوئی ایسے وسائل نہیں تھے وہاں ٹرانسپورٹیشن کے اس ٹائم کہ ایک دم سے وہ پہنچ جاتی. اس کا مطلب پہلے سے موجود تھی وہاں. اور صحابیات کے بارے میں بات آتی ہے کہ نرسنگ کرتی تھی جنگوں میں. حضرت ام عمارہ. آپ یہ دیکھیں کہ جنگی حالات ہوں یا ہنگامی حالات ہوں، عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے. میں نے مثال قرآن سے بھی دے دیا آپ کو اور یہ حدیث کی کہ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، انہوں نے حضور کے گال میں راکھ بھری ہے. تو اس طرح سے عورتوں کو باہر نکلنے میں اسلام نہیں روکتا. اسلام روکتا ہے عورت مرد کے خلط ملط سے، تنہائیوں سے اور بے پردگی سے. اگر پردے میں عورت باہر نکلتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے مجبوری کے تحت، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر عورت صرف شوقیہ ایسے ہی نکل رہی ہے باہر اور بچوں کی تربیت، اصل میں تھکی آ رہی ہے عورت جب گھر آئے گی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی. اسی لیے عورت کو اللہ رب العزت نے گھر کے لیے بنایا ہے اور مرد کو قوام کہا کیونکہ باہر کماتے ہیں جا کے. تو مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن مجبوری میں بالکل اجازت ہے. اسلام اس طرح کی پابندی، اصل میں جو لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اسلام جو ہے نا یہ دین حنیفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں. لیکن تربیت اور تعلیم کے لیے حضور اتنا پروموٹ کرتے تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے گھر میں آئی انہیں ٹیوشن لگا کے پڑھوایا. خود حضور کی یہ حدیث پاک ہے کہ اپنے بچوں کو صبح کے ٹائم مدرسے بھیجا کرو، تمام ازواج مطہرات ہوں یا صحابیات ہوں. اب آپ یہ دیکھیں حضور کے زمانے میں سب سے بڑی عالمہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جو صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتی تھی. 70 صحابہ روز پڑھنے آتے تھے. آپ اندازہ تو کریے 70 صحابہ. تو ہمیں اپنی بچیوں کو عالمہ بھی بنانا ہے اور دنیاوی تعلیم جو بھی اس ٹائم زمانے کی تعلیم ہو وہ بھی دلانی ہے. کیونکہ یہ بارہا آپ دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ بدر کے قیدیوں کو جو فدیے کے بدلے میں تعلیم دلوائی تھی وہ کیا قرآن و حدیث کی تعلیم تھی؟ وہ لوگ جو قید میں پکڑے گئے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب تک، ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ ٹیکنالوجی اس ٹائم کی وہ تعلیم دلوائی تھی. تو وہ تعلیم آج کے زمانے کی جو بھی تعلیم ہو ہمیں عزتیں تبھی ملیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جن قوموں نے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ڈسکوریز کی ہیں انہیں آج کتنی عزت ملی ہے. تو اللہ رب العزت کا قانون ایک ہی ہے کہ جو محنت کرے گا، جو ڈسکوری کرے گا، اسے معزز بنا دیا جائے گا. تو اپنے بچیوں کو معزز بنانے کے لیے، انہیں اپنی سسرالوں میں سردار بنانے کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے انہیں گھر سے ہی سکھانا چاہیے صفائی ستھرائی اور سرداری. بالکل مجاز صاحب، وہ سردار کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ خود اپنی تعلیم پر فخر کرنے لگے. نہیں، لوگ محبت کریں گے. آپ یہ دیکھیں خاندان والے بنا ان کے مشورے کے کام نہیں کرتے. بالکل، ان کے اندر وہ جو تعلیم اور تربیت ہے وہ ایک تہذیب اور شائستگی لے کر آئے. ہونا یہ چیز، جب تک شائستگی، نرم گفتاری، اخلاق اچھا، سگڑ پن نہیں ہوگا تب تک سرداری نہیں ملتی. زبردستی کی سرداری نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت کمانی پڑتی ہے. عزت بالکل. آپ یہ دیکھیں دعا کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں کہا نہیں جاتا کہ آپ مجھے عزت دو یا میرے لیے دعا کرو، بلکہ ایسی حرکتیں، ایسے عمل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں. وہ ہے اصل بات. تو لوگ آپ کے بنا مشورے کے، خاندان کے لوگ کوئی کام نہیں کریں. موقع ملا تو انشاءاللہ اور باتیں بھی جانیں گے. مجاز صاحب آپ کی اجازت ہو تو 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. اقبال احمد صاحب فرمائیے، پہلے آپ سے مخاطب ہیں. سنا تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی اقبال بھائی. ہلو. جی اقبال بھائی، وعلیکم السلام، فرمائیے. آپ کا موضوع آج کا بہت ہی خاص اور بہت اچھا لگا. بہت شکریہ بھائی. اس کے اوپر جو میں یہ کروں گا کہ ہر محلے میں ایک کمیٹی بنا کر اس میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں سب کو کیا بولیں گے اس کو، بالکل تعاون دینا چاہیے. اس طرح لڑکیوں کی تعلیم کی ترویج ہونی چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں نے میرے اپنی لڑکیوں کو بھی 2 ہی لڑکیاں ہیں، مجھے لڑکا نہیں ہے. میں نے دونوں کو بھی اچھی تعلیم دی اور دونوں بھی ماشاءاللہ اپنے کام سے ہے اور گھر میں ان کی عزت کی ہے. مگر چھوٹی کا تھوڑا سا پرابلم ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا یہ ہو گیا ہوں. میں ناراض ہوں ہماری لڑکی سے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے 15 دن سے اتنی کھانسی آ رہی ہے جو اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اتنی کھانسی ہے کہ تو بلگم والی سفید بلگم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، بخار وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. سنا آپ بتائیے سوال کیا ہے. باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باجی ثنا کی ممی بول رہی ہیں. جی، اب آپ کو آپ کی آواز سے پہچان لیتے ہیں، فرمائیے. جی باجی آج کا موضوع بہت اچھا چل رہا ہے. باجی کہاں تک تعریف کریں، مطلب ماشاءاللہ بچی سن کے بہت خوش ہو رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. موضوع 3 بیٹی ہیں میرے. اور باجی پلیز فون نہ کریں، سوال سن لے. جی جی بتائیے. ہمارے ان کے پاپا کو جو ہے شوگر ہے اور جب نا وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. مطلب یہاں تک کہ خارش آتی ہے پورے شریر میں اور پورے دن مطلب بہت پریشان رہتے ہیں وہ. اور دوسرا میرا گھر میں کچھ اثرات رہتا ہے. میری مطلب بچے پریشان، سارے بچے پریشان رہتے ہیں اس سے کہ امی اب سر بھاری ہو رہا ہے، شریر بھاری ہو رہا ہے. اور مطلب اس میں بتا دیجئے. ویسے تو ہم نے آج سے سورہ بقرہ بھی پڑھنی شروع کری ہے، مولانا طارق کرتے ہیں. تو باجی کوئی مولانا یہ مطلب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ جنات نہیں ہوتا ہے، کسی مولانا پہ جاتے ہیں تو وہ بھی مطلب علاج صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں. باجی کیا کریں، کس چیز کا منہ دیکھے جو لے کے جائے. اور ٹھیک ہے، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا شرپسند بھی ہوتے ہیں. شرپسندوں کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ گھر میں اثرات ہیں، پریشانیاں ہیں، بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ سر بھاری ہو رہا ہے، شوہر کو شوگر ہے اور ان کو خارش بہت زیادہ ہے. ایک تو پہلے ان کا جو جملہ کہ اللہ نے جنات کو کیوں بنایا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھپکلی آئی، کہنے لگی وہی یہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک وہ آئے ان کے حواری اور کہنے لگے کہ اللہ نے چھپکلی کیوں بنائی؟ تو کہنے لگے ابھی چھپکلی بھی آئی تھی. اللہ میں نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی چھپکلی میرے پاس آئی تھی، وہ یہ کہی تھی تو نے انسان کیوں بنایا. تو کسے کس طرح بنانا، کیا اللہ کی حکمت ہے اس کے پیچھے تو اللہ کو پتہ ہے. جنات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی حساب کتاب ہے اور ہمیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن جو شرعی جنات ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کریں ہفتے میں 1-2 بار. ایک اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن پہلے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو پانی دم کر لیں اور اپنے گھر کے سب کونوں میں ایک بار چھڑک دیں.
इंशाअल्लाह ताला आपके घर में जिन्नात नहीं रहेंगे। अगर ऐसा घर हो कि आप सफ़ेद मुर्गा पाल सकते हो तो सफ़ेद मुर्गा पाल लें, अगर पहला मुर्गा मर जाए तो दूसरा पाल लें, तीसरा नहीं मरेगा इंशाअल्लाह, और जिन्नात आपके लिए हमेशा के लिए घर छोड़ के चले जाएंगे अगर कोई जिन्नात वहाँ हुए। वैसे इंशाअल्लाह आप अजान देंगी तो उसी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुगर के लिए उन्हें ये चाहिए कि सब नाज़रीन नोट कर लें कि 10 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूँ 3-4 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल के, जब वो पक के कम रह जाए पानी, उसे छान के पानी बोतल में भर लें, और जो बचा हुआ माल है उसे दोबारा 2 गिलास पानी में पकाएं, और वो जब पक के कम रह जाए तो उसे भी उसी बोतल में भर लें, और 1 कप रोज़ सुबह को निहार मुँह पीना शुरू कर दें 1 हफ्ते तक, और अगले हफ्ते में 1 दिन छोड़ के पिया करें अल्टरनेट डे, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद 1 दिन छोड़ के पीना जारी रखें। और एक रसूद की जड़ आती है, वो मंगा लें बाज़ार से, 1 उंगली के बराबर रसूद की जड़ रात को भिगो दी और सुबह को उसका पानी पी लिया। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी शुगर नॉर्मल रहेगी। मिठाई और फल बंद रखें। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार 40 बार आयत करीमा जी। खारिश के लिए मुजासा? खारिश के लिए इन्हें चाहिए कि नहाने के बाद नारियल का तेल मलें जिस्म पे, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं। काफूर और नारियल का तेल भी शीशी में भर के रख लें, वो रात को सोते हुए लगा लिया करें। या वो जो तस्वीर मैंने बताई है वो पढ़ें, उसमें इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, एक तस्वीर और बढ़ा लें कि अल्लाह हमारी खारिश से हिफाजत फरमाए। जी। सफ़ेद बलगम से निजात के लिए क्या करें? इकबाल भाई का सवाल। हाँ, उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास तेज़ गर्म पानी में डाल के सुबह शाम पिए, और अजवैन पिसवा के रख लें। अजवैन में चुटकी भर नमक डाला, आधे चम्मच अजवैन में, और इसको आधे चम्मच शहद के साथ मिला के चाट लें सुबह शाम। 3-4 दिन में खांसी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा, इंशाअल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। जी। इस दौरान के कुछ और कॉल्स आए मजाज साहब, अखलाकी कदरों का तालीम से क्या ताल्लुक है? असल बात यह है कि आप ये देखें कि बच्चियों के लिए खास तौर पर बच्चियों के लिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ये मिलती है कि जिसने 2 बहनों या 2 बेटियों की तालीम कर दी, तरबियत कर दी और उनकी शादी कर दी, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। एक बार ये फरमाया कि अल्लाह ने जिनके घरों में बच्ची दी हैं और उन्होंने उनकी किफ़ालत अच्छे से करके अच्छी तरबियत के साथ उनकी शादी कर दी, वो उनके लिए दोज़ख से निजात का ज़रिया बन जाएंगी, जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगी। तो अखलाकियात अपनी बच्चियों को सिखाना, और वो सीधा माँ से जुड़ता है। बच्ची अक्सर माँ के ऊपर गुस्सा करती है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, 2 साल अपना खून पिलाया हो, उनके पेशाबों में सोई हो, हर चीज़ का उनका ध्यान रखा हो, उन्हें सर्द गर्म से बचाया हो, उनके लिए तो ये ऐसा मौका होता है कि जब तक उनकी शादी ना हो बच्चियों की, रोज़ 2 मिनट अपनी माँ की टांगें दबाएं। असल में दुआ ली जाती है, दुआ के लिए कहा नहीं जाता, बल्कि ऐसी अमल ऐसी हरकतें अपनी माँ के साथ करें कि उसके दिल से दुआ निकले, वो अर्श तक जाती है दुआ। बिल्कुल मजाज साहब। अंजुम से बात कर रहे हैं, शाहजहांपुर से हैं हमारे साथ। जी अंजुम, बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, हमारे 2 सवाल हैं। एक मेरा ये सवाल पहला कि हमारी बड़ी बेटी है 17 साल की, उसकी आँख में 15 दिन से रुपये ऐसी निकल रही, 4-5 दिन निकलती थी रुपये, और बहुत आँख खींच जाती है। मजाज साहब, आँखों में इन्होंने क्या परेशानी बताई? अंजुम साहिबा, आँखों में क्या निकल रही है? होती दाने की तरह। अच्छा, ठीक है। और छोटी बेटी है हमारी, करीब 9 साल की है, उसके पेट में दर्द बहुत रहता है, उसको गैस की दवा भी चल रही है। तेज है हल्का? कितनी उम्र है छोटी बेटी की? उम्र क्या है? 9 साल। ठीक है। दर्द तो नहीं होता? बहुत दर्द ज्यादा तेज होता है या मीठा मीठा सा दर्द होता है? हल्का हल्का होता है। ठीक है। मोहम्मद अली भाई जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पेशे से वकील हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि इस्लामी तरीके से वकालत कैसे की जाए। हम लोगों का पेशा तो बहुत बदनाम पेशा है। ठीक, 2 कॉलर्स और हैं। रूबाना पहले आपसे मुखातिब है, आगरा से बोल रही हैं। सना थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताइए रूबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बेटी का मसला है जी, वो 9 साल की है, उसको अभी पीलिया हो गया था इसी महीने में। अब पीलिया तो ठीक है, लेकिन उसका जिगर अभी भी बढ़ा हुआ है। ठीक। और एक दूसरा मसला है
मेरी बहन का बेटा है, 2 साल का भी नहीं है अभी, और उसको है ना दौरे बहुत पड़ते हैं, सर पे बुखार चढ़ जाता है, और इसी साल में 7-8 बार दौरे पड़ चुके हैं उसे। अल्लाह अल्लाह शिफा दे, थोड़ा सा इंतजार। लखीमपुर खीरी से सना जी, बताइए बहन आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मौलाना साहब से रिश्तों के बारे में बात करनी थी। आपका मसला सुन रहे हैं, बयान करती जाइए। जी मौलाना साहब बताते हैं रिश्ते के लिए वज़ुआ 27 बार मगरिब की नमाज के बाद और ईसा की नमाज इन्ना रब्बी मगलूबुन फंतासिर। तो मैंने ये 4 महीने पढ़ा है, आते तो रिश्ते हैं मगर टिकते नहीं हैं। जी आपने जो आयत बताई है जरा उसे पढ़िए एक बार। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर, ठीक ईसा के बाद। जी ठीक है जी मजाज साहब, लेकिन रिश्ते आते तो हैं टिकते नहीं हैं। तो ये काम ये और करें कि उसमें अपने अमल में सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत और जोड़ लें, कम से कम 21 बार रोज वो पढ़ लिया करें। बाकी ये अमल अपना जारी रखें। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर एक ऐसी चीज़ है, और एक सूरह कसस की जो आयत है ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमान दलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इसे भी 21 बार पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये दुआ पढ़ने के बाद ही उनकी शादी हो गई थी। तो ये रिश्तों के लिए बहुत मौसर चीज़ें हैं। घबराएं ना बेटी, अल्लाह आपसे 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसे पता है आपको किस घर में भेजना है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें बस। मैं भी आज ही दुआ करूँगा आपके लिए इंशाल्लाह। आप ये 2 आयतें और बढ़ा लें इंशाल्लाह, उसमें आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। जी मजाज साहब, 9 साल की बच्ची है, यरकान हो गया था लेकिन जिगर बढ़ा हुआ है। हाँ, उसके लिए चाहिए इन्हें कि 15 पुदीने की पत्ती और 5 छोटी इलायची 1 गिलास पानी में अच्छी तरह पका के उस बच्ची को पानी पिलाएं, वो रोज़ किसी भी एक टाइम। और लसूड़े जो आते हैं कि सूखे बीज से होते हैं, उन्हें मंगा लें और उन्हें कूट के आधा चम्मच सुबह शाम उसे वो पानी से दे दें लसूड़े, और 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम उसे दें, और घी और तली हुई चीज़ों से उसे बचाएं बच्ची को। इंशाल्लाह 15 दिन में चेक करा लें, जिगर उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या सलाम या अल्लाह याद करा दें उसे बच्ची। जी 2 साल का बच्चा, साल में कई मरतबा उसे दौरे पड़ गए, जैसे उन्होंने बताया कि बुखार आता है। और हाँ, ऐसे बच्चों को ये होता है ना, बचपन में असल में बुखार जो दिमाग को चढ़ा तो दिमाग में पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे दौरे पड़ते हैं। इन्हें चाहिए कि सर पे उसके लिप्टिस के पत्ते बांधें। यूकी लिप्टिस का जो लंबा पेड़ आता है, गांव में उसे सफ़ेदा भी कहते हैं, वो पहले मलमल का कपड़ा सर पे उसके बांध के उसके ऊपर 10-12 पत्ते रख दें, पूरा सर कवर हो जाए। उसके बाद फिर एक और मलमल का कपड़ा बांध दें और उसे सुला दें। 2-3 दिन वो पत्ते बांधें, उसके बाद उन्हें उठा के फेंक दें और फ्रेश पत्ते इसी तरह से बांधें। 1 महीने तक ये कर लें, कभी दौरा नहीं पड़ेगा। एक खमीरा आता है काफ़ी कंपनियों का, हमदर्द का ले लें किसी भी उसका, खमीरा गौ ज़बान अमरी जदवार ऊद सलीब वाला, खमीरा गौ ज़बान अमरी जदवार ऊद सलीब वाला। 1/4 चम्मच से भी कम दें उसे बच्चे को, क्योंकि 2 साल का बच्चा है। 1 मुनक्का सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उसे दें। 5 पत्ती पुदीने की थोड़े से पानी में 1/4 गिलास पानी में अच्छे से उबाल के छान के वो पानी उसे ठंडा होने पे पिला दिया करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 1 महीने के बाद उसे कभी दौरा नहीं पड़ेगा, पहले दिन से ही बंद हो जाएगा। खटाई बिल्कुल ना दे, कोई भी चीज़ खट्टी उसे बिल्कुल नहीं देनी। दही है, अचार है, या कोई और किसी किस्म की कोई खटाई है, या हरी मिर्च टमाटर की कोई चीज़ हो, वो नहीं देनी। बस या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार 40 बार आयत करीमा पढ़ के उनकी मदर उनके लिए दुआ करेंगी, और 11 बार आयतल कुर्सी का दम उनके सर पे हाथ रख के करेंगी रोज़। इंशाल्लाह हमेशा के लिए बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुर्शीदा साहिबा दिल्ली से। जी बहन बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम, मेरी ना पैर की हड्डी बढ़ी हुई आई है, मेरे को डायबिटीज भी है। मैं बताता हूँ। हाँ जी ठीक है। तो अब उसका मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे ये जो पैर में बहुत दर्द है। पैर की हड्डी बढ़ गई है, ये एक्सरे में आपकी रिपोर्ट आई है? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया था ना, तो उसमें आया था दोनों पैर की, लेकिन मेरे उल्टे पैर में ना बहुत दर्द रहता है एड़ी के अंदर। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा सा इंतजार। फरहान इलाहाबाद से। जी फरहान सवाल बताइए। जी मैम, मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे डिप्रेशन है, तो मैं पढ़ाई में कम मन लगता है। कौन सी क्लास में? किस क्लास में है फरहान? मैं तो बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है बताते। ठीक है, क्या किया जाए मुझे? रब्बी जिदनी इल्मा एक तस्बीह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 150 बार सुबह 150 बार शाम, और 1 आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए खाना है। आपका डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 5 नमाज़ें अपनी दुरुस्त कर लें, चाहे फ़र्ज़ पढ़ें, चाहे घर पे पढ़ें, चाहे बेदिली पढ़ें, फ़ौरन शुरू कर दें नमाज़ें। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब कुरान की आयत है, दिलों को इत्मीनान पहुँचाएगी नमाज आपकी इंशाअल्लाह। और एक काम ये करें कि 5 मुनक्का, 5 बादाम और 3 काली मिर्च रात को सोते हुए खाया करें, उससे दिमाग शार्प हो जाएगा, याद बढ़िया हो जाएगी,
تو دل بہت لگے گا پڑھائی میں انشاءاللہ۔ ڈپریشن دور کرنے کے لیے نیند کتنی ضروری ہے مجاز صاحب؟ آملے سے نیند آئے گی نا، میں نے ایک آملے مربع رات کو بتایا انہیں، بالکل سکون سے سویا کریں گے انشاءاللہ، بہت ضروری ہے جی۔ 17 سال کی بچی ہے اور اس کی آنکھوں میں انہوں نے بتایا کوئی چیز ہاں انفیکشن ہو جاتا ہے بعض بچوں کو، انجن ناری کہلاتی ہے، وہ نکلتی ہے۔ سونف کا عرق اور گلاب کا عرق برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں کسی ڈراپر سے، آنکھ میں دن میں 3 بار ایک بوند ڈالیں، 4 بار، اور وہ بوند ڈالنے کے بعد دوائی کی اوپر سے آئی کیپ آتا ہے 1-2 روپے کا، کیڑا بھی کہلاتا ہے گاؤں میں، وہ دوائی لگا دیا کریں، انشاءاللہ 3 یا 4 دن میں انجن ناری ختم ہو جائے گی اور آگے نہیں نکلے گی۔ پھر 3 منقب بنا بیچ کے رات کو سوتے ہوئے دے دیا کریں۔ 9 سال کی بچی، پیٹ میں درد ہے، ایسیڈیٹی کی شکایت ہے۔ آنکھ کے لیے اللہ نور السماواتی والارض 1 تسبیح کم سے کم۔ دوسری کیا بتا رہے ہیں آپ؟ پیٹ میں درد ہے، اس بچی کے پیٹ میں کیڑے لگ رہے ہیں مجھے، 5 منقع اور 1 انار رات کو سوتے ہوئے اسے دیں، اور 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے درد ختم ہو جائے گا۔ یا سلام یا اللہ یاد کراتے ہیں اسے۔ جی، بڑا اہم سوال علی بھائی کا ہے وکالت سے متعلق، تھوڑا اس کو وقت دینا چاہ رہے ہیں، اسی لیے پہلے یہ سوال لے لیتے ہیں کہ ڈائبٹیز بھی ہے، پیر کی ہڈی بڑھ گئی ہے، کیا کریں؟ انہیں یہ چاہیے کہ شوگر کے لیے تو جو میں نے شروع میں دوائی بتائی ہے وہ نوٹ کر لیں، اور پیر کی ہڈی کے لیے ہلدی والا کیپسول، ہلدی والا دودھ رات کو پیا کریں، یا تو خالی کیپسول میں ہلدی بھر لیں اور دودھ سے رات کو 1 کیپسول کھا لیا کریں، پسی ہوئی ہلدی جو گھر میں ہوتی ہے۔ اکوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ نیمبو کا رخ صبح شام لیں۔ شوگر کی دوائی اگر وہ بنا لیں گی تو شہد سے شوگر نہیں بڑھے گی انشاءاللہ۔ 1000 بار کم سے کم یا سلام یا اللہ روز پڑھیں، پیر کی ہڈی اپنی جگہ پہنچ جائے گی، بالکل مطمئن رہیں۔ جی، رفعت جہاں غازی آباد سے، تھوڑا سا انتظار بہن، آپ سے پہلے ہم عابدی بھائی سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عابدی بھائی فرمائیے۔ ہلو جی عابدی بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، کافی جانکاری ملتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ سب کچھ۔ ہماری فی الحال ایک پرابلم ہو گئی ہے، 15 دن پہلے ہم گھر میں گر گئے تھے تو ریڑھ کی ہڈی میں نیچے فریکچر ہو گیا۔ اچھا، ہلو جی جی سن رہے ہیں عابدی بھائی، بات جاری رکھیے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ فریکچر ہو گیا ہے اور اس کے لیے بیڈ ریسٹ کرنا ہے، اور یہ اپنے آپ جوڑے گی، اس میں کافی وقت لگا 1-1.5 مہینے۔ ٹھیک تو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیلشیم کی ٹیبلٹ دی کھانے کو، بیڈ ریسٹ بتایا ہے، تو آپ کے ذریعے سے کچھ ایسا ملے جس سے کچھ جلدی ہم کو آرام مل جائے۔ عابدی بھائی آپ کی عمر جان سکتے ہیں؟ قریب 53 سال۔ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر بالکل نہیں، ساری جانچیں ہوئی ہیں اس بیچ ہماری، جی، تو سب کچھ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی دے۔ جی مجاز صاحب کیا کریں، لیکن ایک رفعت صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ 1 منٹ مجاز صاحب، ضرور جانیں گے عابدی بھائی کے بارے میں۔ فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہیلو جی ہیلو، ہاں ہاں سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ ہاں باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی میں اپنے شوہر کے لیے پوچھ رہی ہوں، میرے شوہر کو پروسٹیٹ والی جو بیماری ہو گئی ہے ان کو، اور پیشاب میں بہت تکلیف ہوتی ہے کرنے میں، اور ان کی شوگر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سنیے غور سے، غور سے۔ یہ ان کے شوہر کی کیا ہو رہا ہے؟ شوگر ہے؟ شوگر بھی ہے، پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے، ہاں اللہ رحم کر اور پیشاب میں تکلیف بھی ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کے 1 گلاس پانی میں 5 چھوٹی الائچی ابال کے وہ پانی انہیں پلائیں، جب اچھی طرح پک کے کم رہے، نوایا پانی کر کے، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ یہ سفوف، آدھا چمچ شہد میں ملا کے صبح شام انہیں دیں۔ شوگر کی وہ دوائی بنا لیں جو میں نے شروع میں بتائی ہے سب تمام ناظرین، آخر میں دوبارہ بتاؤں گا، سب لوگ نوٹ کر لیں گے، اور چھوٹی الائچی اور یہ 3 کاجو روز انہیں دیں، 1000 بار یا وہاب، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پیشاب کھل کے آیا کرے گا، پیشاب نہیں رکے گا۔ 1000 بار یا وہاب اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے۔ جی، عابدی بھائی نے جیسے بتایا 53 سال ماشاءاللہ عمر ہے، کمر کی ہڈی میں فریکچر، ان کو اصل میں پلاسٹر نہیں ہو سکتا ریڑھ کی ہڈی کے لیے، بس جتنا ڈاکٹر بتا رہے ہیں انہیں آرام کرنا ہی چاہیے، جلدی نہ کریں، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی جلدی سے اچھی نہیں ہوتی اگر اس میں بد احتیاطی ہو جائے۔ اگر لیٹرین باتھ روم بھی ڈاکٹر بستر پہ کہے تو وہ اسی طرح سے کریں، کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوگا کتنی ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ میرے سامنے ایکس رے نہیں ہے، میں پوری بات نہیں بتا سکتا۔ جلدی جوڑنے کے لیے میں چیزیں بتا رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیں آپ۔ 3 کاجو روز، ہلدی والا دودھ صبح شام، آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس دودھ میں صبح شام، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور چلتے پھرتے جتنا مرضی یا سلام یا اللہ پڑھیں، کم سے کم 1000 بار
زیادہ جتنا مرضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی سلامتی آئی کہ بہت جلدی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ. جس گدے پر یہ سوتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے مجاز؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ ساری بات ڈاکٹر دیکھ کے بتائے گا ان کی ہڈی کے حساب سے. میرے پاس ایکس رے نہیں ہے نا ان کا, تو یہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے, جس طرح ڈاکٹر انہیں سجیسٹ کرے وہ کرنا چاہیے. بالکل. اللہ نمازیں بھی اپنے اشارے سے بستر پہ پڑھ دیں اگر ڈاکٹر نے موومنٹ کو منع کیا ہے. ہاں, وکالت کا پیشہ بدنام بہت ہے, یہ بھائی کا کہنا ہے. نہیں, وہ تو حقیقت بھی بات یہ ہے اصل میں, جو آج ہم دیکھتے ہیں کچہری میں کوئی پہنچ جائے تو اس کو نجات نہیں ملتی. پھر یہ اصل میں ایکسپلائٹیشن ہے. لوگوں کو جو ہے نا وہ کیس سالو نہیں کراتے. لوگ جو وکلا ہوتے ہیں سارے نہیں ایک سے ہیں, مگر بہت کم لوگ رہ گئے جو صفائی والے ہیں, صاف ستھرے لوگ ہیں. اس میں جھوٹ بھی ہے اصل میں. کچھ ہمارے جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس ایریے میں, وہاں سسٹم بھی کچھ عجیب و غریب ہے کہ بنا جھوٹ کے کام نہیں چلتا. اور جھوٹا جو ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اگر ان صاحب کو واقعی یہ فکر ہے کہ میرا ایمان میری آخرت پہلے ضروری ہے تو یہ وکالت کا پیشہ چھوڑ دیں, چاہے مزدوری کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آخرت بچ جائے گی. ان کی فکر سے آپ یقین کریں, مجھے مزہ آ گیا سن کے ان کا سوال, کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی کو پتہ ہو کہ ہمارا دسترخوان, ہماری جیب, ہمارا کچن کیسا ہے. اچھا صاحب, لیکن یہی تو آزمائش ہے, یہی تو آزمائش ہے. یہاں ایک قطب الدین ایبک کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. موقع نہیں ہے کیونکہ 2 کالرز ہیں, لیکن وہ واقعہ اتنا سبق آموز ہے, موقع ملا تو ضرور آپ کے گوش گزار کریں گے کہ یہی تو حق اور باطل کی کشمکش ازل سے جاری ہے, ابد تک جاری رہے گی. لیکن اصل بات یہ ہے نا کہ یہ گھر کس طرح چلائیں گے. اگر یہ اس عزت کے ساتھ کام کر سکیں کہ کسی کو پھنسائیں نہ, ایکسپلائٹ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, کاغذ جھوٹے نہ بنائیں, فری میں کر دیں چاہے لوگوں کام, اور اپنے لیے کوئی بزنس اسٹارٹ کر دیں, تو انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے وکالت کا. تو یہ جو وکالت کا ان کا کام ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھے لوگ بھی, اچھے وکیل بھی بہت کم رہ گئے. اصل میں سسٹم کا بہت برا حال ہے اس ٹائم. تو اس میں یہ کیا کر سکتے ہیں, اکیلا چندہ نہیں سب کچھ کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے کام آنے کے لیے کچہری جائیں اور عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سچائی کے ساتھ لوگوں کا کام کریں. پیسے نہ لیں لوگوں کو, ایکسپلائٹ نہ کریں, اپنے لیے بزنس کر لیں, اپنی آخرت بچائیں. کیونکہ غریبوں کے اگر یہ کام آئیں گے, جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیں. ان لوگوں کے لیے جو محروم لوگ ہیں, جو پھنسے ہوئے ہیں, انہیں نکالنے کے لیے, پھنسانے کے لیے اگر صلاحیت استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. لوگوں کو نکالنے کے لیے صلاحیت استعمال کرتے ہیں تو ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. چلے, موقع ملا تو کچھ اور باتیں ضرور جانیں گے. محمد اشرف صاحب کافی دیر سے فون لائن پر موجود ہیں نجیب آباد سے. اشرف بھائی سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز اشرف بھائی میوٹ کر دیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. جی یہ سوال یہ ہے, میرا ایک بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے. ہاں, وہ نا بڑے ٹائم سے بیمار ہے, بچپن میں ٹھیک تھا, اس کے بعد اس کے نا تھوڑی دماغی پرابلم ہو گئی ہے اس کو. جی کیا کیفیت ہے, ذرا تفصیل بتائیے. روتا رہتا ہے اور گھر سے بھاگتا ہے. عمر کیا ہے؟ روتا بہت زیادہ ہے. اس کی عمر کیا ہے, ایج کیا ہے؟ اس کی ایج 17 سال ہے, 19 سال ہے. دورہ تو نہیں پڑتا؟ دورے تو نہیں پڑتے؟ نہیں دورے تو نہیں پڑتے اس کو. مار پیٹ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں, بس گھر سے بھاگتا ہے اور روتا بہت زیادہ ہے. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. بجنور سے ریحانہ. جی بتائیے بہن, سوال کیا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہے باجی. ہاں ہاں, پہلا سوال. ایک تو میرے سر میں نا بہت درد ہوتا ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں کہ سوجن ہے نسوں میں, دوائی کھا رہی ہوں صحیح ہو جاتا ہے, ورنہ چھوڑ دیتی تو پھر ویسی کا ویسی, اور درد بہت تیز ہوتا ہے پورے سر میں. ایک تو اس کے لیے پوچھنا ہے. جی. اور دوسرا سوال ہے میرا, میں نے ایک خواب دیکھا تھا اپنے شوہر کو اور اپنے کو نا بنا کپڑوں کے دیکھا تھا بالکل. جی, اور جیسے کسی نے ہمیں دیکھ لیا وہ دیکھا تھا, اس کی تعبیر جاننا تھا. ٹھیک ہے جی. مجاز دیکھو جی, سر کے درد کے لیے نہیں چاہیے کہ تیل کلونجی اور تیل زیتون برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر لیں اور ایک بوند ناک میں ڈالیں. تھوڑی سی مرچیں لگیں گی, اس سے برداشت کریں. 3 انجیر نہار منہ کھایا کریں, اگر چھوٹی ہو تو 5 اور بڑی ہو تو 3 انجیر. 15 دن یہ علاج چلنے, ہمیشہ کے لیے سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی پڑھیں. خواب کا معاملہ یہ ہے کہ شیطانی خواب ہے. کچھ صدقہ کریں اور اپنے اعمال پہ نظر رکھیں, کوئی نمازی کوتاہی ہو یا کچھ ہو, کیونکہ برہنہ کا کرانے کا معاملہ جو ہے شیطان کی طرف لگتا ہے. جو انہوں نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو برہنہ کرایا تھا, تو وہ بھی شیطانی معاملہ ہو سکتا ہے. کوئی کوتاہی ان کے عمل میں ہو رہی ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ, اس کے لیے کہ اللہ ایسے خوابوں سے ہماری حفاظت فرما.
اور صدقہ کچھ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے نمازوں کی پابندی صحیح رکھے. اور جتنے بھی برے خواب والے مریض ہیں یا ناظرین ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ ایک بار درود شریف، اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اور 3 بار تینوں کل بعد والے، اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے رات کو پورے بدن پہ ہاتھ پھیر کے سویا کریں. انشاءاللہ کبھی الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں گے آپ. جی اشرف بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی ان کے چھوٹے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ 19 سال عمر ہے اور دماغی طور پر کمزور ہے، روتا رہتا ہے اور گھر سے بھاگنا چاہتا ہے، بھاگ جاتا ہے بلکہ. ہاں انہیں چاہیے کہ ایک آملے کا مربع اسے رات کو دینا شروع کریں بچے کو، اور کدو کا روغن لے آئیں بازار سے، آدھا چمچ کدو کا روغن اسے پلائیں بھی، اور رات کو اس کے سر کی مالش کریں. بالکل بیچ میں کدو کا روغن تھوڑا سا ڈال کر ہتھیلی سے اس کی مالش کریں 5-4 منٹ روز، اور 5 منقہ صبح شام اسے دیں بنا بیچ کے. اور ایک آدمی کوئی گھر کا 40 دن یہ عمل کرے کہ سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں، یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 9 آیتیں ہیں، 41 بار پڑھنی ہے. 11 بار درود پہلے، پھر 41 بار یہ آیتیں، پھر 11 بار درود بعد میں، اور پانی دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے. 40 دن میں آپ کا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کیسا ہے. جی دلی سے غیاث الدین صاحب، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ غیاث الدین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. جی بھائی جی میرا بیٹا 18 سال کا ہے. ہاں. گرمی میں زیادہ ناک کا بلڈ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناک سے نکسیر پھوٹ جاتی ہے. ناک سے بلڈ بہت زیادہ ہے اس کے. ہاں میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. محمد سلیم صاحب راجستھان سے، جی بتائیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جیسا کہ آج کا ٹاپک چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی 2 بچوں کی مطلب پرورش کر کے اس کی شادی وغیرہ کر دے تو جنت کا حقدار ایسا ہوگا، تو اس میں صرف عورت کا آدمی کا ہاتھ تھوڑی تھا، عورت کا بھی اہم ہاتھ ہوتا ہے. سلیم بھائی دونوں کیا ہوا؟ ذرا سوال دہرائیے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ 2 بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، شادی کر دی تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ میں نے اس کے بعد کہا کہ زیادہ اہم رول تو عورت کا ہوتا ہے نا، آدمی تو صرف مین رول تو عورت کا ہوتا ہے. بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھی پرورش کرنا، اچھی تربیت یہ ماں کا فریضہ ہے. باپ تو کسب معاش میں مصروف رہتا ہے، لیکن جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم دیتا ہے، پرورش کرتا ہے اور اس کے بعد شادی کرتا ہے تو وہ جنت میں میرا یوں ہمسایہ ہوگا. یہ کس تناظر میں کی، اور جو 2 بچیوں کی تربیت کر رہا ہے وہ 2 ماؤں کی تربیت کرتا ہے، 2 نسلوں کی تربیت کرتا ہے. اسی کی کمائی سے، اسی کے پسینے سے، اسی کی محنت سے ان بچیوں کے لیے اس کی ماں جو ہے وہ وسائل پیدا کرتی ہے. ان بچیوں کے لیے تربیت ماں ہی کرتی ہے، لیکن اس کا انتظام باپ کرتا ہے. تو اگر باپ ہاتھ کھینچ لے گا تو آپ یقین کریں بھیک مانگتے پھریں گے لوگ. تو اپنے باپوں کی، اپنے مردوں کی اہمیت سمجھیں، کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورتیں ناشکری کرتی ہیں اپنے مردوں کی وہی دوزخ میں جائیں گی. تو ان بچیوں کی تربیت کے لیے جو معاشرے انتظام کیا، جو معاشرے سے لڑا، جو خاندان سے لڑا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ باپ ہے. ذمہ داری ماں کی زیادہ ہے، اسی لیے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. الگ الگ حدیثیں ہیں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں جنت کا حقدار باپ کو اس لیے بتایا کہ اس کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے پسینے کی کمائی سے بچیاں وہاں تک تربیت پہنچاتی ہیں. ان کی شادی، ان کی معاشرے میں عزت، ان کی سرداری، یہ سب باپ کے پسینے کی کمائی سے. بالکل مجاز صاحب. اور ہم جب اسلام سے پہلے کا جو عرب معاشرہ دیکھتے ہیں اس میں تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر جاتا تھا، قبر دفن کر دیتے تھے. آج کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. رسول اللہ ایسی تعلیمات دے کے گئے ہیں کہ مردوں نے ویلیو سمجھنا شروع کر دیا. آپ یقین کریں کہ ایک بھی حدیث حضور نے لڑکوں کے لیے اس طرح کی نہیں کہی جیسی بچیوں کے لیے. بالکل. اور آج سماج میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. صحیح ہے کہ وسائل باپ مہیا کرتا ہے، اگر وہ زندگی کی آسائشیں نہ دے، اچھی تعلیم نہ دے تو ماں کی تربیت کس یعنی وہ ناکافی رہ جائے گی. یہ دونوں چیزیں مل کے کہ کسی بھی باپ نے اپنی بچوں کو حسن ادب اور اچھے اخلاق سے بڑھیا تحفہ نہیں دیا. جامع ترمذی کی حدیث. بالکل مجاز صاحب. نکسیر کے لیے کیا کریں؟ نکسیر کے لیے میٹھی کشمش آتی ہے، کندھاری کشمش لینا بھائی بڑھیا والی. 30 گرام میٹھی کشمش روز اپنے بچے کو دیں، کم سے کم 15-20 دن، اور اس کا انڈا اور گوشت بالکل بند کر دیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی پڑھے، انشاءاللہ تعالی نکسیر نہیں آئے گی.
مجاز صاحب اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے. اگر مرد حضرات یہ سوچ لیتے ہیں کہ لڑکیوں کی تربیت ہے یا ان کو سنوارنا ہے, ان کو مورل ویلیوز سکھانے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے اور وہ خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے گھروں میں مرد کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ خاندان کا سرپرست بھی ہے, معلم بھی ہے, مربی بھی ہے. رسول پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اپنے کنبے کو لے کے چلنا ہو تو رسول اللہ کی زندگی ہے. صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت ہو تو رسول اللہ کی زندگی ہے. ازواج مطہرات کے درمیان عدل, انصاف اور زندگی اور معاشرت کے طور طریقے سکھانا ہے تو رسول اللہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. مرد بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے. اسے اگر یہ سوچے کہ یہ ایک جوا ہے, یہ ایک کاندھے پر میرے بوجھ ہے جو میں نے اتار پھینکا ہے, کہ میں نے پیسے لا کے دے دیے, میری ذمہ داری ختم, کیا یہ ختم ہو جاتی ہے؟ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. باپ کا رول تو بہت بڑا ہے بچوں کی زندگی میں, بنا اس کی نہیں کام ہوتا. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بزی آدمی تھے, اتنے غمزدہ تھے کہ چاروں طرف کی تکلیفیں حضور پہ پڑتی تھی, پھر بھی حضرت حسن اور حسین اور حضرت زینب کے ساتھ کھیلتے تھے, گھوڑا بن کے ان کے پیٹھ کے اوپر. اصل میں بچوں کو ٹائم دینا تربیت کا ایک حصہ ہے. آپ یہ دیکھیں جب ہم سارا دن ٹی وی یا موبائل میں لگے رہیں گے تو بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ ایکٹیویٹیز ہماری, ہمیں سچ بولتا ہوا دیکھیں گے تو بچے سچائی سیکھیں گے, ہمیں نیکی کرتا ہوا دیکھیں گے تب بچے نیکی سیکھیں گے. تو ماؤں کے ساتھ ساتھ باپ جو ہوں انہیں بھی اپنی کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے. شو بھی کرنا بچوں کے سامنے, اسے نمایاں بھی کرنا کہ یہ کردار ہے بیٹے, آپ کو ایسا بننا ہے. اگر آپ معاشرے کو اچھا بچہ دے کے جا رہے ہیں تو آپ معاشرے کے لیے صدقہ جاریہ, ایک اچھی اولاد صدقہ جاریہ کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ معاشرے کو بری اولاد دے کے جا رہے ہیں تو جتنی خرافات وہ پھیلائے گی وہ آپ کے ذمہ لکھی جائے گی. تو اور باپ جو ہیں وہ بری نہیں ہے اس ذمہ داری سے, بلکہ ان سے حساب ہوگا. حضور کی حدیث ہے کہ آپ اپنے جو ماتحت ہیں ان کا آپ نگراں ہیں, اس لیے آپ کو ان کا حساب دینا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. وسیم بھائی بات ضرور کریں گے, تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے شیخ عبد القادر صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبد القادر. جی استقبال ہے عبد القادر بھائی, فرمائیے. تو میرے کو پیشاب نہیں آتی. پیشاب نہیں ہلو, سنا آ رہا ہے؟ ہاں ہاں بات جاری رکھیے, تھوڑی سی کیفیت اور بتائیے. اچھا, پیشاب نہیں آ رہا ہے. ابھی فی الحال ٹیوب اور کیا بولتے ہیں وہ بیگ لگا کے ہے. ٹھیک ہے. شوگر تو نہیں ہے قادر بھائی؟ شوگر نہیں ہے, بی پی ہے. اس کے لیے بی پی کے لیے ٹیبلٹ کھاتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی وسیم بھائی سے بات کر رہے ہیں, وقت بہت کم ہے. وسیم بھائی جلدی سے سوال بتائیے. جی باجی السلام علیکم. بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار ہوا کرتا تھا, 10 سال سے میں کاروبار کر رہا تھا ٹریول ایجنسی کا. ہاں. اب اچانک میرا کاروبار وغیرہ سب بند ہو گیا, سب کچھ میرا بینک اکاؤنٹ وغیرہ سب زیرو ہو گیا. مطلب اچانک سے بولتے ہیں کسی کا نظر لگ گیا کہ ہائے لگ کیا ہو گیا, جو بھی ہے پورا کاروبار آج بند ہے. 10 سال پرانا کاروبار میرا, اور آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میرے کو کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں گے کہ جس سے میں پھر سے اپنا کاروبار شروع کروں تو نظر نہ لگے. تو ایک چھوٹا سا سوال ہے وسیم بھائی, کاروبار ایک دن میں بند نہیں ہوا ہوگا, آہستہ آہستہ گھاٹا خسارہ جو کچھ بھی ہے, آپ نے کوئی چیز نوٹ کی کہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بے احتیاطی؟ 3 مہینے میں اچانک سے, یہ 3 مہینے میں اچانک سے ایسا کچھ ہوا, مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, اور یہ بالکل وہ ہو گیا, بند ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. جی مجاز صاحب کیا کیا جائے؟ جی ایک تو یہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مانیٹرنگ کریں اپنی تمام ایکٹیویٹیز کی کہ کہاں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے بزنس میں. جو ڈھنگ چل رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 40 بار آیت کریمہ. یہ تو ان کی تسبیحات ہیں. انشاءاللہ کاروبار چل پڑے گا. ایک اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن صبح شام, 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں, اور ایک بار گھر کے کونوں میں چھڑک دیں. 5 نماز کی پابندی اپنا, چاہے فرض پڑھیں, آج سے ہی شروع کر دیں. اور کچھ صدقہ 1-2 مٹھی آٹا چاہے الگ کرنا شروع کر دیں, اور جب اکٹھا ہو جائے تو کسی غریب کو دے دیں, یا 1-2 روپیہ روز نکالنا شروع کر دیں. جب زیادہ اکٹھے ہو جائیں تب دے دیں. آٹا بھی دے دیں, پیسے بھی دے دیں, تو انشاءاللہ بہت جلدی پریشانی دور ہو جائے گی. سورۃ وہی 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھا کریں وطروں سے پہلے عشاء میں, اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں. اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی آزمائش ہو تو بس نکال دے, آگے معافی مانگیں اللہ سے, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. 15-20 دن بعد دوبارہ فون کریں, بالکل تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ وہ تسبیحات آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. وسیم بھائی, عبد القادر صاحب کا جو سوال ہے کہ پیشاب بند ہو گیا ہے, ہاں انہیں شوگر تو نہیں ہے نا الحمدللہ. 5 چھوٹی الائچی کا قہوہ آپ کو روز پینا ہے,
اور 3 इंजीर सुबह को निहारू खानी है। दांत सही ना हो तो रात को भिगो दें और सुबह को खा लें। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं। या वहाब 1000 बार और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह पढ़ें। और नमाज जो है वो तयम्मुम करके पढ़ लें, जैसा कैसा वजू हो, लेकिन नमाज ना छोड़ें, चाहे फ़र्ज़ पढ़ें चाहे बैठ के पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला पेशाब की थैली छूट जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। कल कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से मजाज साहब इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन कल के बाद परसों इंशाअल्लाह मजाज साहब रौनक अफरोज़ ज़रूर होंगे। तो मजाज साहब से भी इजाज़त लेते हैं शुक्रिया के साथ, और आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप हमें तो इजाज़त दीजिए, लेकिन जी सलाम देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।